सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. हालात का यू टर्न या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर मौजूद तमाम लोग जिनका ताल्लुक अवाम से है, अवामी मामलात से है, वो दिल गिरफ्तार होकर बैठे हैं कि हालात संभलते हैं या नहीं संभलते। सियासत की बातें हैं, सियासत के ऐवानों में अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल आप हज्जाम के पास भी जाएं तो आपको यही सुनने को मिलेगा, आप मोची के पास भी जाएं तो आपको यही सुनने को मिलेगा, आप पढ़े लिखे तबके के अंदर जाएं तब भी आपको यही सुनने को मिलेगा। सुनने को यह मिलता है कि प्लस और माइनस की सियासत, तोड़ फोड़ की सियासत, फिर जोड़ तोड़ की सियासत, क्या दरअसल सियासत है या नहीं है? असल हकायक क्या है? मामलात से अवाम को अनजान नहीं रखा जा सकता। 75 साल में हमने सिर्फ एक चीज पाई है जिसको हमेशा हर दौर में एक ही नाम से मुख्तलिफ नामों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। किंग्स पार्टी चाहे किसी भी दौर में आई हो, किसी भी नाम से आई हो, सबको पता होता है कि वो आने वाले दिनों में क्या मोजज़ा कर सकती है या क्या चमत्कार कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर अब सियासी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आप पंजाब की पॉलिटिक्स देख लीजिए। पंजाब के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब एक मरतबा फिर उभरे हैं। उनके ऊपर लोगों का एतमाद या अदम एतमाद अपनी जगह पर था, लेकिन उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, इकट्ठा कर रहे हैं। एक डेमोक्रेट्स पार्टी के नाम से ग्रुप सामने आ चुका है। फेडरेशन के अंदर अभी से बाज़गश्त शुरू हो गई है कि बिलावल भुट्टो साहब आइंदा वज़ीर आज़म हो सकते हैं। कराची के अंदर लड़ाई चल रही है। कराची के अंदर मेयर बनने के लिए दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, एक हाफिज नईमुर रहमान साहब और दूसरे मुर्तज़ा वहाब साहब। अब एक पार्टी जिसके पास ऑलरेडी वो कहते हैं कि हमारे पास अक्सरियत है, यानी जमात इस्लामी, दूसरी तरफ से जवाब आता है कि नहीं, मेयर हमारा बनेगा। तो अब ओवरऑल सिचुएशन क्या बनती है? मुल्क की हालात इन मैक्रो लेवल जरा डिफरेंट हैं और माइक्रो लेवल पे तो बिल्कुल ही अबतर हैं। क्या निकलेगा इसके अंदर से? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। आज हमारे दो मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और उम्मीदवार बराए मेयर कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब। प्रोग्राम की इब्तिदा हाफिज साहब आपसे करेंगे। क्या सिचुएशन है? बस चंद दिन रह गए हैं, आप लोग कहां तक पहुंचे जबकि दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि मेयर हमारा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल्स पार्टी। हाफिज साहब, हमारे तो बहुत वाजे हो गए ना, अब क्लेम की बात नहीं, तो क्लेम तो हो रहे थे ना। अब तो जमात इस्लामी के 130 और 63 हो गए पीटीआई, ये सब चीज़ें तो अब सामने आ गई हैं तमाम रिजर्व सीटें आने के बाद। तो 193 हम लोग हो गए। पीटीआई ने हमारी हिमायत की है, साहब ने इसको डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जमात इस्लामी का जो बनने जा रहा है उसके नंबर्स हैं 193, और पीपल्स पार्टी का जो मेयर बनने जा रहा है आज तक की तारीख में उसके नंबर्स हैं 155। इसलिए अभी तक नून लीग ने फाइनल नहीं किया और जेडीयू ने भी ऐलान नहीं किया और पीएलपी ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये कि 155 पे होने 193 पर हमें जो क्लेम कर रही है पीपल्स पार्टी की सारी पार्टियां कर देंगे उनके हक में, तो भी ये 173 174 बनते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो दुनिया में कौन सा जो है वो मैथमेटिक्स है, कौन सी साइंस है, कौन सा आर्ट है कि जिसकी बुनियाद पर 193 वाला हार जाएगा और 173 वाला जीत जाएगा, सिवाय धोखेबाजी के, सिवाय कब्जे के, सिवाय जमहूरियत की पामाली के, सिवाय मुंह पे कालक मलने के, जो पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार हो रही है। अब भी वक्त रुक जाए, लेकिन वो खुद ही चाहते हैं कि वो अपनी 50 साला सरिश्त ना छोड़ें। और जिस तरह उन्होंने सन 70 में इलेक्शन में जब 160 वाली 161 सीटें लेने वाली अवामी लीग, उसकी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और कहा कि जो ढाका जाएगा उसकी सामने तोड़ दूंगा, और मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट तस्लीम नहीं किया। 50 साल के तजर्बे के बाद भी वो बात नहीं आ रही। उससे पहले क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुके थे फातिमा जिन्ना को हराने में, अयूब खान का साथ दिया था, हार गया और कन्वेंशनल लीग के लीडर थे।
تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد 70 میں انہوں نے نہیں کیا، 77 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، الیکشن میں فاصلہ لگ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کبھی اب کیس بیچتے ہیں بلوچستان، کبھی کے پی بیچتے ہیں، کبھی سندھ میں جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ سرش نہیں بدلیں گے تو جمہوریت کو پامال کر کے کب تک چلیں گے؟ اور اب تو ویسے بھی پیپلز پارٹی 50-60 وڈیروں کا نام ہے، جاگیرداروں کا نام ہے. پیپلز پارٹی رہ کہاں گئی ہے؟ اگر کوئی پہلے دلی طور پر بھٹو صاحب کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ تھا تو اب وہ لوگ بھی صرف مفاد کے خاطر رہ گئے ہیں. جس دن حالات بدلیں گے یہ سارے وڈیرے اڑ جائیں گے اور کوئی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اس لیے پیپلز پارٹی کو حالات کا ادراک کرنا چاہیے، مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی ساکھ کو تھوڑا سا بہتر بنانا چاہیے. حافظ صاحب، آپ لوگ کن کن پارٹیوں سے رابطے میں ہیں؟ جوڑ توڑ تو بہرحال عروج پر ہے، کن کن پارٹیوں سے رابطے میں؟ دیکھیں، ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، پارٹی کا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، آپ اگر فردن لوگوں سے پوچھیں گے نا، اس وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹ نون لیگ کے، کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے. کسی کا ہو بھائی بندہ رہتا ہے کراچی، اگر آپ دل کی یا آواز پی پی کا ہو بھائی بندہ رہتا تو کراچی میں. اگر آپ دل کی آواز پوچھیں گے نا تو پیپلز پارٹی کے بندے کے اندر سے بھی یہی آواز آئے گی کہ یار میئر جماعت اسلامی کا ہوگا تو کام آگے بڑھے گا. چونکہ لوگ اپنی پارٹی کا کنڈکٹ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت 15 سال سے مسلسل اقتدار میں ہیں، اور شہر کا اور پورے صوبے کا جو حال انہوں نے کر دیا ہے، بدترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو نون لیگ کے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں، لیکن ظاہر ہے پارٹی ڈیسیشن ان کا وہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم رابطے میں ہیں، پارٹی کے لیڈر سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور انڈیویجولی بھی ظاہر ہے وہ ایک پارٹی ہے، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ نون لیگ کراچی کی بہتری کے لیے، اور کراچی کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے، اور یہ نون لیگ کے لیے موقع بھی ہے کہ وہ کراچی سے اپنی کوئی ایفیلیشن شو کرے، اس لیے کہ نون لیگ کراچی کو نظر انداز کرتی ہے ٹوٹل. یہ موقع ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ کراچی کا خیال کرے اور وہ میئر بنائے کہ جس کے نتیجے میں اور اس میں ساتھ دے کہ جس میں کراچی ڈیولپ ہو. اسی طرح جے یو آئی کے لوگوں کے پاس بھی اگر آپ ایمانداری سے ان سے پوچھیں گے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں. لیکن ظاہر ہے اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یا پارٹی کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کریں تو ہم کسی کا ہاتھ تو نہیں باندھ سکتے. البتہ جماعت اسلامی کے سارے لوگ الحمدللہ انٹیکٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے. انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اب جو بھی غیر حاضر ہوگا اس پر بھی ڈیفیکشن کلوز لگے گی، اور جو آ کر رائے بدلے گا اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ جب ڈیفیکشن کلوز بھی لگے گی اور نمبر بھی پورے ہیں تو یہ جو بلاول صاحب ہیں جس جمہوریت کے یہ علم بردار ہیں، یہ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 2.5 سال سے الیکشن نہیں کرا رہے تھے، 2.5 سال سے، لیکن ابھی اتنی پھرتیاں کیوں ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. اور سوال کا جواب یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے سے پہلے یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آگے کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ دوڑے گئے. جب یعنی الیکشن میں، یعنی باقی الیکشن میں تو انہوں نے ڈیلے کروایا، ہم لڑتے رہے کہ کبھی سیلاب کا بہانہ، کبھی پولیس کا بہانہ، کبھی کسی کا بہانہ، کبھی بارش کا بہانہ، الیکشن ہی نہیں کرا رہے تھے. اب اتنی جلدی ہو گئی ہے کہ فوراً کراؤ، اور یہ دوڑے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن جلدی نہیں کرائے تو ہم جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے نکل آئیں گے اور حکومت چھوڑ دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہر جگہ موجود ہے تو ان کو یہ مراحت مل رہی ہیں، لیکن کب تک تابع کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پاکستان کے تمام لوگوں سے ہے، پاکستان کے فیصلے کرنے والوں سے ہے کہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے اس کو اسی طرح وڈیروں، جاگیرداروں، کرپٹ عناصر کے حوالے کر دیں گے اور ان کا قبضہ مکمل کر دیں گے. تو پھر یہ ادارے کیوں سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ یہاں پر قبضے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کیوں پوچھتے ہیں کہ یہاں پر لا کر لوگوں کی زمینوں کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور کروڑوں روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے؟ یہ ادارے کیوں انکوائریاں کرتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم کے نام سے کون سا کام چل رہا ہے؟ پھر انہی اداروں سے سوال ہے، انہی پاکستان کے لوگوں سے سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس کرپٹ مافیا کس طرح ان کا نام استعمال کر کے یا تاثر استعمال کر کے اور ان کو دھمکیاں دے کر کراچی میں اپنا میئر لانا چاہتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب میں ہے. ویری رائٹ. اچھا حافظ صاحب، یہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے، وہ تو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن کیا آپ کو خدشہ ہے کہ بندے غائب ہوں گے یا غیر حاضر ہوں گے جس دن میئر کا انتخاب ہو رہا ہوگا؟
ظاہر ہے پیپلز پارٹی اگر اس وقت کلیم کر رہی ہے تو سوائے اس کے ان کے پاس اور کیا ہے کہ وہ کالک ملے گی اپنے منہ پر اور پاکستان کی جمہوریت کے اوپر, اور اس کے لیے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں جو ان کی سرشت میں. وہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. 3-4 لوگوں کو جو انہوں نے چیئرمین جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کا حلف نہیں ہوا ہے اب تک. کوئی الیکشن کمیشن ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی ہے جو الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ آپ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کیوں بنے ہوئے اور کیوں نہیں لوگوں کو پروڈیوس کروا رہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ ہم نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو, ان حالات میں آپ میئر کا الیکشن آگے کریں. انہوں نے 9 مئی کو بنیاد بنا کر چاپلوسی کر رہے ہیں. اس وقت یہ چاپلوسی کرتے ہوئے اس کو بنیاد بنا کر میئر کی سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے ان سے کہا تھا الیکشن کمیشن سے کہ تھانوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے, چھاپے پڑ رہے ہیں, حالات کو نارملائز کیجئے, اپنا رول ادا کیجئے. لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور خط لکھ دیا کہ نہیں صاحب ہم الیکشن آگے نہیں بڑھا سکتے, بہت دیر ہو گئی ہے. جب ہم پہلے الیکشن کمیشن سے کہا کرتے تھے کہ بارش کا بہانہ نہیں بناؤ اور پولیس کا بہانہ نہیں بناؤ تو وہ پیپلز پارٹی کی بات مانا کرتے تھے. اب اتنی جلدی ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ سبھی ملے ہوئے ہیں نا. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ناکام ہوں گے یہ. دیکھیں اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ وہ ان کی پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے. اب جماعت اسلامی اس کی کسٹوڈین ہے, اس لیے کہ ان کی پارٹی نے ہمارے حق میں اعلان کیا ہے. اب جماعت اسلامی ان کے چیئرمین کو اسی طرح سے لے کر چل رہی ہے جس طرح ہم اپنے چیئرمین کو لے کر چلتے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہی چیئرمین ہوں گے, آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اور جماعت اسلامی کا میئر بنے گا انشاءاللہ. آپ کے پاس کتنے نمبرز ہیں, آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنے نمبرز کو بڑھا پائیں گے پیپلز پارٹی کے جوڑ توڑ سے؟ دیکھیں 193 تو ہے نا ہمارے پاس. اب اگر یہ نون لیگ کے لوگ اپنا ڈیسیشن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی اور ایک بہت زبردست طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے. اسی طرح میں JUI اور TLP کی بھی ایک سیٹ ہے, ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ایک اچھی چیز ہوگی. اور میں اس موقع پر سارے اختلاف کے باوجود, پیپلز پارٹی کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان حالات میں اس طرح سے بالکل بدنما داغ لگا کر اگر آپ کراچی کے اوپر اپنا میئر لائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ایک علامت بن جائیں گے دھاندلی کی, قبضے کی, وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری کی, مینڈیٹ کو کھانے کی, اور اس کے ساتھ ہی آپ اگلے الیکشن میں جانا چاہیں گے. تو آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ آپ حالات کا صحیح تجزیہ کریں, آگے والے حالات کو سمجھیں. آج ایک کے ساتھ کوئی برا وقت ہے تو کل دوسرا نمبر انہی کا ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر چانس مجھے لگ بھی یہی رہا ہے. تو اس لیے ان حالات میں جب آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آج آپ ہمیں تسلیم کر لیں. ہمیں نہیں تسلیم کریں, کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں, متفقہ میئر لے آئیں. یہ انشاءاللہ کراچی کے لیے بہتر ہے, صوبہ سندھ کے لیے بہتر ہے, اور ہر اس قوت کے لیے بہتر ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ طاقت کے زوم میں انسانوں کی منڈی لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی. متفقہ میئر کا جو آپ فارمولہ بتا رہے ہیں وہ کس طرح کا متفقہ میئر ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نمبرز ہمارے زیادہ ہو گئے جی تو ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی, یا تو دیکھیں ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ نمبرز ان کے جتنے ہیں اس کے مطابق ان کو ووٹ مل جائیں, جتنے ہمارے ہیں اس کے مطابق ہمیں ووٹ مل جائیں. اس کے نتیجے میں جو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, نو پرابلم, یہ تو الیکشن ہے, کوئی بات نہیں, وہ بھی کھڑے ہوں ہم بھی کھڑے ہوں. لیکن اگر وہ دل بڑا کریں, کوشش کریں اپنی ساکھ بہتر کرنے کی, اور اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے اوپر یہ بدنما داغ نہ لگے, اور وہ جماعت اسلامی کے میئر کو کہہ دیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی پوزیشن بہتر ہوگی, خراب نہیں ہوگی. یہ بات وہ چھوڑ دیں کہ وہ قبضہ کر کے میئر بنائیں گے اور ہم گھر بیٹھ جائیں گے, یہ بات پیپلز پارٹی چھوڑ دے. ان کا خواب ہے یہ ہو نہیں سکے گا اول تو, اور اگر انہوں نے اس کی کوشش کی تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ پورا لائے عمل موجود ہے. کیا لائے عمل کراچی پر اب اس طرح کا قبضہ کیا لائے عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ ذرا شیئر کر دینا پبلک کے ساتھ. کراچی والے بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کو, اور آپ نے بڑا گراس روٹ لیول کے اوپر کام بھی کیا ہے بینگ امیر جماعت اسلامی کراچی. آپ کے پاس لاہے عمل کیا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں جمیل, ہر چیز تو میں ابھی نہیں بتاؤں گا نا, انشاءاللہ وہ وقت آنے پر ہوتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ وقت نہیں آئے گا, اور اللہ نے چاہا تو ہمارے نمبرز پورے ہوں گے, پریزنٹ بھی ہوں گے, اور ہم جیت بھی جائیں گے. میں تو پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہا ہوں, آنے والے حالات ان کے لیے اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ کیسے اچھے نہیں نظر آ رہے حالات آپ کو؟ وہ اپنا پرائم منسٹر لانے کے لیے پر تول رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ان کا بیٹھا ہوا ہے, جوڑ توڑ کی سیاست میں وہ سرگرم ہے. ابھی ان کا جو چیئرمین ہے وہ وزیر خارجہ ہے ملک کا, اب پھر باقی رہ کیا گیا؟
بھائی یہ پاکستان ہے. 1 سال پہلے کے حالات دیکھ لیں آپ, ہاں جی, پھر 3 مہینے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور ابھی کے حالات دیکھ لیں. یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں. اور میں تو کوئی غلط مینس کی بات ہی نہیں کر رہا کہ کسی پر زیادتی ہو یا جبر ہو. جیسے ابھی اس وقت جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, جو مجرم ہیں ان کو پکڑیں, مجرم کے سہولت کاروں کو پکڑیں, ایکسس دینے والوں کو پکڑیں, تنصیبات پہ حملہ کرنے والوں کو پکڑیں, عبرت کا نشان بنا دیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر سیاست کو یرغمال نہیں بنائیں, جمہوریت کو پامال نہیں کریں. اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, اور کل جب پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا تب بھی یہی کہوں گا کہ نارمل ویز میں چلنا چاہیے. اور اگلا نمبر ہے ہی پیپلز پارٹی کا. یہ ریکارڈ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, چلے گا بھی, اور کبھی نشر بھی ہوگا اور کبھی ریپیٹ بھی ہوگا. تو اس سے پہلے کہ حالات بگڑے, پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا, ایک لاسٹ کامنٹ حافظ صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ توڑ پھوڑ اور اس کے بعد پھر جوڑ توڑ کی سیاست, یہ تو پاکستان کی گراس روٹ پالیٹکس, چاہے وہ بلدیاتی لیول کے اوپر ہو یا اوپر کی ہو, یہ اس کا خاصہ ہے. آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, لیکن اس سیاست کے اندر یہ جو غائب ہونے والی پالیٹکس ہے نا, کہ اینڈ ٹائم پہ الیکشن والے دن بندوں کا آگے پیچھے ہو جانا, وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو اغوا کہیں گے, اس کو جمہوریت پہ کلنک کا ٹیکا کہیں گے, لگانے والوں کو اس آئین کا باغی کہیں گے, ریاست کا دشمن کہیں گے, اور کیا کہیں گے. اور یہ خوشی خوشی لوگ قبول کرتے ہیں. پہلے ہوتا رہا ہوگا بہت کچھ, اب نہیں چلے گا. پہلے دیکھیں, ہم نے انہی حالات میں, انہی حلقہ بندیوں, انہی ووٹر لسٹوں, انہی ہتھ کنڈوں کے باوجود جدوجہد کی, اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اپنا میئر بنانے جا رہے ہیں. تو ہم اگر صحیح راستے پر چلتے رہیں, پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں, بے ایمانی نہیں کریں, جدوجہد تیز تر کریں, عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں, کمیونیکیشن بڑھائیں, تو یہ سارے ہتھ کنڈے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور حق اور سچ آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی اس کی ایک مثال بنی ہے, اسپیشلی کراچی میں, اور یہ ٹریول کرے گا پورے پاکستان میں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انہی, اور آئیے جو رولز آف دا گیم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجیے کہ ہر ایک کی گفتگو ہو سکتی ہے, دشمنی ہماری کسی سے نہیں. آپ کتنے % کانفیڈنٹ ہیں کہ میئر آپ کا, ایک لاسٹ کوشچن, انشاءاللہ بنے گا ہمارا میئر. میں پرسنٹیج میں تو کیا بتاؤں, میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. ویری رائٹ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, کینڈیڈیٹ ہیں میئر کے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار دوست محمد کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب کے اندر کیا کر رہی ہے, خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کے اندر. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساؤتھ پنجاب سے سینئر رہنما جناب سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. کھوسا صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. پنجاب کی پالیٹکس میں کھوسا خاندان کا بڑا کردار ہے, خاص طور پر آپ کے والد بزرگوار سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب آپ ہو گئے. آپ نے ایک بڑا ٹائم دیا ہے, اس سارے دشت کی سیاحی میں آپ رہے. اس وقت جو حالات بن گئے ہیں ملک کے, پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اور جس کنگز پارٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں کتنا دم خم آپ کو نظر آتا ہے کھوسا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. آپ کا پہلا سوال تھا کہ پیپلز پارٹی اس سارے منظر میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ حکومت ہی پیپلز پارٹی کے سر پہ سٹینڈ کرتی ہے. آج اگر اس حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کنارہ کشی کر لیں تو یہ حکومت, موجودہ حکومت جو ہے, یہ منہ کے بل آ گرے گی. تو آپ کی پہلی بات کا جواب تو یہ ہو گیا. جہاں تک رہی بات کنگز پارٹی کی, تو ابھی تو نہیں بنی, ایک اس پہ کوشش کی جا رہی ہے, اور ہر دور میں اس طرح سے پارٹیز بنتی رہتی ہیں, بنائی جاتی رہتی ہیں.
کئی ایسے بھی ادوار ضرور آئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے مجبور ہو کے اس پارٹی کو بھی نہیں چنا، اس پارٹی کو بھی نہیں چنا، اس پارٹی کو بھی نہیں چنا، اور انہوں نے ایک اپنا کوئی سیٹ اپ بنا لیا، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا، ماڈل نہیں رہا۔ اب بھی دیکھنے کو ملے گا کہ پتہ نہیں یہ ان کی سکسیس ریٹ ان کا کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ بہرحال ابھی تو خیر ان کا ایک وہ پروسیس جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سردار صاحب، آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے برابر میں کھڑی ہے اور سائیڈ پہ ہٹ جائے، یعنی پیچھے کھڑی ہے اور سائیڈ پہ ہٹ جائے تو یہ حکومت منہ کے بل آ گرے۔ آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی حصہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں وقت پورا نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ یہ تو باقاعدہ بڑا اوپن چیلنج ہے اس حکومت کے لیے، خاص طور پہ نون لیگ کے لیے۔ دیکھیں نا، اس وقت آپ ملک کے حالات دیکھیں اور ملکی حالات دیکھیں جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، یعنی ایک مخصوص جماعت کی طرف سے اس حد تک پیش رفت کی گئی کہ جیسے ملک کے اندر انارکی پھیلا دی جائے اور ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا انہوں نے۔ ان حالات میں، اور ہمیشہ ایسے حالات میں جہاں کہ پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ خطرہ پہنچنے لگا ہے، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے حالات میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے پاکستان کے حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ آج تو حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب ایک انٹرنیشنل سطح کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، تو اگر اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی تو اس ملک میں جس طرح سے ایک طوفان برپا ہوا ٹھہرا تھا غصے کا، وہ آگ جو ہے پورے ملک میں پھیل جاتی۔ لیکن آپ کو اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ یاد ہوگا، جس نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور پھر بجھایا، نہ کہ اس طرح کے کہ جی میں نہ مانوں والی بات کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ پورے ملک کو جلا دو، گھرا دو، آگ لگا دو، اداروں کے جو ان کے اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، جناح اس کو جلا دیا جائے، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا جائے، آپ کے شہداء کے جو مانیومنٹس ہیں دنیا میں ممالک اپنے جو ان کے مارٹرز ہیں اور جو ان کے ہیروز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اپنے شہر کے درمیان چوکوں میں ان کے مانیومنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں، ان کے آنر میں، اور یہاں پہ آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے شہداء اور اپنے قومی ہیروز کے مانیومنٹس کو جا کے توڑ دیں، ان کے جہازوں کو اس جہاز کو آگ لگائی گئی، اس کو تباہ کیا گیا، which was a symbol of strength for پاکستان۔ ایم عالم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جی، کہ جن کا ریکارڈ یعنی ان کے کمبیٹ ریکارڈ کو شاید آج بھی کوئی نہیں بریک کر سکا، آپ نے اس کو بھی نقصان پہنچایا، یعنی اور آپ پاکستان کی سالمیت کو کس طرح سے خطرہ پیش کر سکتے ہیں اگر یہ سب کچھ خطرہ نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اس طرح کے حالات میں پاکستان کے حالات میں پاکستان کو سنبھالا دیا ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہو تو شاید یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ 2 دن نہ چل سکے۔ اچھا، اب سردار صاحب، اب اس کانفیڈنس کے اندر 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این بطور گورنمنٹ، یعنی پی ڈی ایم تو باقی لوگ بھی شامل ہیں اس میں، لیکن پی ایم ایل این بطور گورنمنٹ جو ہے وہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہے، اور کسی وقت بھی پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے تو یہ منہ کے بل آ گریں گے بقول آپ کے۔ دوسرا، آپ پھر اتنا کانفیڈنٹ اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلی گورنمنٹ بنا رہی ہو تبھی اتنا کانفیڈنس آیا ہے۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ سر؟ نہیں، دیکھیے یہ تو مقصد ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے یا پاکستان کے لیے بہتری پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور کوشش کرے۔ ہمارے بڑے محترم شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، وہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو جب بھی اقتدار ملا انہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا، کسی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو حالات ایسے پیدا ہوئے بائی وچ دی اپوزیشن پارٹیز آف دوز ڈیز انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ اب اس میں آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار تھا اس فارمیشن میں بھی، اس فارمیشن کے بعد اس حکومت کو سنبھالنے میں بھی۔
اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو شاید یہ حکومت جو ہے، یہ جو سال ایک چلی ہے، یہ شاید یہ سال بھی نہ چل سکتی. جس طرح کے حالات جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے، ان تمام حالات کو فیس ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے. تو یہ باتیں ہیں جو دیکھنے اور سوچنے والی ہیں، اور یقیناً ہماری کوشش ہے اور ہماری خواہش ہے، اور اللہ کرے گا ہماری خواہش جو ہے وہ ریالٹی میں تبدیل ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی پاکستان میں قومی صوبائی الیکشنز ہوں گے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے ایک نمایاں حیثیت سے اس ملک کے اندر گورنمنٹ فارم کرنے میں کامیاب ہوگی. سردار صاحب، اب دو چیزیں ہیں نا، اس میں بھی دو چیزیں نکل آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبائی، اب اگر پنجاب کی بات کی جائے، آپ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر اس وقت وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کتنا وجود رکھتی ہے پنجاب کے اندر؟ اپر پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ ڈیفائن کرتا ہے پنجاب کی پالیٹکس کو. فیڈریشن کو بھی 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اگر وہی جیتیں گے تو ہی آپ پنجاب کے اندر اپنی پریزنس دکھا پائیں گے نا سردار صاحب. نہیں، اس وقت تو آپ پنجاب کو جو ہے اپر سینٹر اور لوور نہیں کر سکتے نا. اس وقت تو پنجاب ایک ہی حیثیت میں ہے اور ایک ہی صوبہ ہے. یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا تو سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بحیثیت رکن پنجاب اسمبلی اس وقت کی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے تحریک پیش کی تھی جنوبی پنجاب صوبے کے بنانے کے لیے، اور اس کو بھرپور سپورٹ ملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور سینٹ میں مختوم یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ قرارداد جو ہے یہ بل کی صورت میں سینٹ تک بھجوایا تھا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ حکومت دائیں بائیں ہو گئی تو وہ چیز جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، ورنہ صوبہ تقریباً بن گیا تھا. اس وقت تو ایک ہی پنجاب ہے، اور اس پنجاب میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک واضح شعر جو ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ، آج کا وقت جو ہے آپ نوٹ کر لیں اور یاد رکھیے گا. جب بھی پاکستان میں الیکشنز ہوں گے، قومی صوبائی الیکشنز ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک واضح شعر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں لے کے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ حکومتیں بنائے گی. اچھا، اب جوڑ توڑ کی سیاست ہے سردار صاحب، تو آپ لوگ رابطے میں ہیں باقی جماعتوں سے، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے پنجاب کے اندر یا فیڈریشن میں؟ باقی جماعتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی باقی جماعتوں سے. I'm talking about PMLN یا PTI یا باقی جماعتیں. جی، ان سے آپ کی آواز کٹ رہی تھی، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. آپ نے باقی جماعتوں کے حوالے سے کیا پوچھا؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ باقی جماعتوں سے کتنے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں، اور کون کون سی جماعت سے رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی سے، جس شیئر کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بڑا شیئر ہمیں مل سکتا ہے آئندہ جنرل الیکشن کے اندر. نہیں، آپ ایک تو پہلے یہاں پہ درستگی کر لینا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ غلط بات ہے. الحمدللہ ہماری اپنی ایک بنیاد بھی ہے، اور ہمارے پاس ہر حلقے میں تقریباً اچھے اور کنٹیسٹنگ اور وننگ کینڈیڈیٹس موجود ہیں. مزید بہتری اس طرح سے آ رہی ہے کہ روز اچھے لوگ اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں اچھی شہرت رکھنے والے، اچھی سیاسی گرفت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رجوع کر رہے ہیں. جہاں تک بات رہی جماعتوں کی تو اور سیاسی لوگوں کا بلا شک اس چیز سے کہ جی کون کس جماعت سے، سیاسی لوگوں کے آپس میں رابطے ہمیشہ رہتے ہیں. اگر وہ مثبت ذہن والے ہوں تو ہمیشہ رابطے رہتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے، پھر آپ کے پروگرام میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی قیادت کے ساتھ، ہماری سیکنڈ ٹائر قیادت کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری قیادت، ہمارے سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ جو ہے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں. تو اب یہ آہستہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہت سارے انفولڈ ہو گئے، اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ آپ کو مزید دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. اب سابق گورنر سردار ذوالفقار خان کھوسہ صاحب کیا اب بھی تحریک انصاف میں ہیں یا وہ نہیں ہے؟
میرے خیال میں آپ کا ان کے ساتھ مجھ جتنا ہی تعلق ہے، وہ آپ کو بھی میری طرح ہی سمجھتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ سوال آپ ان سے خود پوچھ لیں، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس ہے نا سر، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، والد صاحب ادھر صاحبزادے ادھر۔ حالیہ حالات اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ نے ان کی پلس تو چیک کی ہوگی نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بڑے سردار صاحب؟ دیکھیں حال ہی میں والد صاحب نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو نہ صرف کنڈیم کیا، کیونکہ 62 سے لے کے اور 2018 تک کی، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج کوئی شخص ایسا موجود ہو جس نے 62 سے لے کے متواتر 2018 تک کی اسمبلی دیکھی ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے والد سے زیادہ محب الوطن کوئی اور ہو سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اولاد یا ان کے تعلق میں کوئی ایسا لوگ ہو جو کہ اس ایلیمنٹ کا ساتھ دے جو کہ اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ بنا ہو، بنے یا کہلایا جا سکے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والد صاحب نے تو بڑے کیٹیگوریکلی اور بڑے اوپنلی اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ پبلک میسج دیا ہے کہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اس ایلیمنٹ کو ڈسکریج نہیں، اس کو رد کرے جو اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف کنسپیرسیز کرے، ان کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ خود ان کا میسج سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مطلب کس کی طرف ہے۔ ویری رائٹ۔ اب انٹرم سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں نا، پنجاب میں ایک انٹرم سیٹ اپ کام کر رہا ہے، 90 ڈیز سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بطور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اس انٹرم سیٹ اپ کو کانسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا، اگر نگراں حکومت یا انٹرم سیٹ اپ اشتہارات کے اندر اپنے آپ کو حکومت پنجاب لکھ رہی ہو اور نگراں وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب لکھ رہے ہوں، تو کیا یہ کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ 2 سوال دے سر۔ سر دیکھیں، مخصوص حالات میں مخصوص جو آپ کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں۔ پاکستان میں اگر حالات آج اگر نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن آج سے چند دن پہلے تک اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان میں حالات نارمل تھے تو حالات نارمل نہیں تھے۔ انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک جسے کہتے ہیں آپ کے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، حکومت اور حکومتی ریٹ کے خلاف اور آپ کے اداروں کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ان حالات کے اندر میرے خیال میں سٹیبلٹی لانا جو ہے وہ اول ہے کہ پہلے اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، اور اس سٹیبلٹی کے ساتھ جس میں ایک یہ سٹیبلٹی، دوسری آپ کی اکنامک سٹیبلٹی۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی ہے۔ دیکھیں جو چیلنجز آج حکومت فیس کر رہی ہے، سب سے بڑا چیلنج حکومت کو ہے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کا۔ اس وقت آپ کے جو اکنامک حالات ہیں، جو آپ کے فائنینشیل ملک کے حالات ہیں، کس سے ڈھکے چھپے ہیں جمیل صاحب؟ آپ سے چھپے ہوئے ہیں، مجھ سے چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فیس جو ہے وہ ایک غریب آدمی کر رہا ہے، جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، چند روپے اکٹھے کر کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ جو کل 100 روپے میں اپنے گھر کا گزر بسر چلا رہا تھا وہ آج 200 میں کر رہا ہے، وہی گزر بسر اس کا آج 200 میں پورا نہیں ہوتا۔ تو ان حالات کے پیش نظر آپ کو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ان میں ان ڈیبیٹس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان جگہوں کو سپورٹ کریں جو اس ملک میں سٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، بات ایک ہی ہے، ایک الیکٹڈ ہوتا ہے، ایک نگران ہوتا ہے، ہوتا تو وزیر اعلیٰ ہی ہے نا جی۔ اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ کو یہ پروویژن ملتی ہیں، ایک الیکٹڈ ہوتا ہے ایک سلیکٹڈ ہوتا ہے، کہ الیکشن کمیشن ایک کو لگاتا ہے، ایک الیکٹڈ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا سر سردار صاحب؟ جی نیچرلی وہ تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک الیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے ایز نگران وزیر اعلیٰ۔ لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ تو ہوتا ہے نا جی، اس نے ایک سسٹم کو چلانا ہے، وہ جو ایک ہینڈنگ اوور ہوتی ہے، ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اس پروسیس کو تو اس نے پورا کرنا ہے نا۔ پچھلی حکومت ختم ہوئی، ہم نے تو نہیں توڑی نا جی صوبائی اسمبلی۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو گلا کریں یا پی ڈی ایم کو گلا کریں، کل کو یہ نہ کہیں کہ جس نے توڑی تھی خود آگے جوڑ لے۔ اب آپ عمران خان صاحب نے توڑی، یہ نہ کہیں نا کہ جس نے توڑی تھی خود آگے جوڑ لے۔
जोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना जी कि अब उनकी हस्ती हैसियत इस तरह की रह गई हो कि वो जोड़ सकें। उन्होंने तो हर चीज को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने तो हमारे सोशल फैब्रिक को भी तोड़ने की कोशिश की। जिस तरह से आज आपको बदतमीजी नजर आती है, मैं आज इनफैक्ट मुझे एक दोस्त ने जो है एक वीडियो सेंड की, मेरे लिए बड़ी शर्मनाक वीडियो थी कि हमारे एक्स आर्मी चीफ जो है वो शायद कहीं गैर मुल्क अपनी अहलिया के साथ गए हुए और वहाँ पे एक शख्स ने उनके साथ इतनी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की और इतनी लघु ज़बान इस्तेमाल की। ये कल्चर किसने दिया है? मैंने दिया है, आपने दिया है? ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए ना कि ये कल्चर किसने पैदा किया है कि आप उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने उनको माँ बहन की गालियां निकाल रहे हो। ये तहजीब है, ये हमारा इस्लाम और ये हमारी तहजीब पाकिस्तानियत जो है हमें ये शेवा सिखाती है कि हम इस तरह से पेश आए लोगों के साथ। दिस इज हाईली कंडेमेबल, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, चाहे कोई हो या कोई और शख्सियत हो, और वैसे भी फैमिली के साथ कोई मौजूद हो तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह के एटीट्यूड को डिस्करेज करना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। सोशल फैब्रिक को ख़राब करने वाली बात है। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, सर एक्सक्लूसिवली आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन-उज़्ज़ात, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है, सबकी नज़रें इसके ऊपर हैं। इलेक्शन 2018 में होते हैं नहीं होते, लेकिन लोग बड़े मुंतज़र हैं कि कोई तब्दीली आए और हालात बेहतरी की जानिब जाएँ। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को याद दीजिएगा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।